स्याह सी अखाड़ा में खुश आमदीद, मैं हूँ कामिल कामरान। पिछले 75 सालों में आज तक जमहूरियत आई है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो समझिए कि मैं वोट दे रहा हूँ। अगर आपका जवाब ना में है तो समझ लीजिएगा कि मैं वोट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं वोट दे देता हूँ, किसी भी सियासी जमात को वोट दे देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मेरा वोट जिस पार्टी को मैंने दिया है वो तो उस पार्टी पे गया ही नहीं है, क्योंकि आज तक जमहूरियत तो आई नहीं है। जमहूरियत का तो नामो निशान ही नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरा वोट मैं डालूं या ना डालूं, मेरा वोट डल चुका है। मैं वोटर लिस्ट में शामिल हूं और मेरा वोट डल चुका है। दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्याह सी अखाड़ा में खुश आमदीद, मैं हूं कामिल कामरान। इलेक्शंस 2024 की आमद है, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है, लेकिन उस उरूज पर नहीं है जिस पे पाकिस्तानी अवाम या एक सहाफ़ी देखना चाहता हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी है, और डेफिनेटली किसी भी किस्म की कॉर्नर मीटिंग इवन जलसा नहीं कर सकते, जो कि सरासर गलत है। 2018 में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया जा रहा था, उससे भी 100 गुना बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2024 में और 23 में किया गया और किया जा रहा है। हमने काफ़ी सर्वे किए इलेक्शंस के हवाले से, और जो रिजल्ट्स निकले वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निकलने थे। एक बड़ी तादाद, एक बड़ा सपोर्टर, एक नौजवान नस्ल जो है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इमरान साहब के बयानिए के साथ खड़ी है। एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ये बात बिल्कुल गलत होगी कि हम ये कहें कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो बहुत मकबूल हैं। कोई शक नहीं, मकबूल हैं, लेकिन उस हद तक मकबूल नहीं है कि जिस हद तक सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है, या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, मुहिम चलाई जा रही है, उस तरह एज़ सच मकबूलियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देगी। पाकिस्तान की जो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिज़वी साहब एक टफ टाइम देने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि ये भी नौजवानों को अट्रैक्ट करने वाली जुमात है, एक बहुत बड़ी जुमात है। सियासी जुमात तो है ही, लेकिन मजहबी इसमें फैक्टर बहुत ज़्यादा अहमियत है रखता है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी टफ टाइम देगी। जो उसका पक्का सपोर्टर है वो डेफिनेटली नहीं छोड़ के जाएगा उसे, बेशक आप जो मर्जी बयानियां बना लें या जो मर्जी हथ कंडे आजमा लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी अच्छे खासे हमें सपोर्टर्स देखने को मिले हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कह रहे थे, ये कहना गलत होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट लीड करेगी, लेकिन अगर ओरिजिनल वे में इलेक्शन होते हैं। पहली बात, पाकिस्तान और जमहूरियत का जो आपस में लिंक है वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता, और जमहूरियत और फौतगी का जो लिंक है वो साथ साथ है। समझ लें कि दोनों इकट्ठे बहन भाई हैं, जुड़वा बहन भाई हैं। तो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप किसको वोट देंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्वे किए हैं। मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस रखता हूँ, मैं एक सहाफ़ती नज़रिया रखता हूँ, मैं जो है वो एक तनकीदी नज़रिया भी रखता हूँ। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किया जाता है कि आप वोट किसको देंगे। तो फिर सुन लीजिए मेरा जवाब कि मैं वोट किसको दूँगा। सबसे पहला मेरा जो जवाब है, बल्कि सवाल है आपसे, छोड़ें, कि क्या पिछले 75 सालों में आज तक जमहूरियत आई है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो समझिए कि मैं वोट दे रहा हूँ। अगर आपका जवाब ना में है तो समझ लीजिएगा कि मैं वोट नहीं दे रहा। अब थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वोट दे देता हूँ, किसी भी सियासी जमात को वोट दे देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएँ कि मेरा वोट जिस पार्टी को मैंने दिया है, वो तो उस पार्टी पे गया ही नहीं है, क्योंकि आज तक जमहूरियत तो आई नहीं है। जमहूरियत का तो नामो निशान ही नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरा वोट मैं डालूं या ना डालूं, मेरा वोट डल चुका है। मैं वोटर लिस्ट में शामिल हूं और मेरा वोट डल चुका है। दैट्स इट। अब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स लेकर आते हैं आपके सामने। आप मेरे इन 2 पॉइंट से जो है वो रख सकते हैं, एक डिफरेंट एनालिसिस रख सकते हैं, आप मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी रख सकते हैं मेरे इन 2 पॉइंट से। लेकिन अब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उस सियासी जुमात को सपोर्ट करूँ जिसके कौलो फ़ेल में तज़ाद है, जो अपनी हुकूमत में आने से पहले
یہ کہتے رہیں کہ فوج کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کردار سیاست میں، اور خود وہ فوج کے بل بوتے پہ سیاست بلکہ اقتدار میں آئے، تو میں کیا اس جماعت کو سپورٹ کروں، یا میں اس جماعت کو سپورٹ کروں جو دعوے کرتی تھی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں غریب کا احساس کروں گا، میں یہ سے وہ کر دوں گا، اور جب حکومت میں آئے تو 60 روپے سے پیٹرول 150 تک لے کر گئے، مہنگائی کا دور انہوں نے سٹارٹ کیا، IMF کے پاس وہ گئے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ میں کس کو سپورٹ کروں؟ اگر سیاسی بیانیے کے اوپر سپورٹ کرنا ہے تو پھر تو عمران خان سب سے بیسٹ ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی سائیکالوجی کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، خواہ وہ پاکستانی جذباتیت ہو یا اسلامی ٹچ ہو، وہ ہر قسم سے سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کس طرح اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھنا ہے، اور کس طرح ان کو ایک بتی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے، لالی پاپ دینا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس جماعت کو سپورٹ کروں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون 3 دفعہ وفاق میں حکومت کر چکی ہے، اور چوتھی دفعہ کرنے جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے، اور 20 سال سے زائد مطلب تقریباً 30 سال کر لیں، انہوں نے پنجاب پہ حکومت کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ وفاق کو گولی مارے، آپ پنجاب پہ آ جائیں، سمپلی پنجاب پہ آپ نے کیا کام کیا؟ میں گنواتا ہوں آپ کو۔ آپ نے لاہور کا نقشہ تبدیل کیا۔ آج اگر لاہور میں کوئی 2 گھنٹے لگاتار بارش ہو جائے تو لاہور ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پل بنائے، زبردست۔ پلوں کی حالت جا کے دیکھیں آپ کے سامنے پل بھی بد دعائیں دے رہے ہوں گے، اپنی آہ سنا رہے ہوں گے آپ کو۔ سڑکیں وسیع کر دیں، زبردست۔ اسٹرکچر وسیع کر دیا، اچھا زبردست۔ کہ جو 20 سال تھے اس میں صرف یہی کام ہونا تھا؟ 8 سال میں اٹامک پاور، اٹامک حملہ جس کے اوپر ہوا، نیوکلیئر حملہ جس کے اوپر ہوا، جس ملک کے اوپر، اس نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پر کھڑا کر دیا۔ اور ہمارے یہاں 20 سے 25 سالوں کے اندر ایک صوبہ، ایک چھوٹا سا اسٹیٹ، ایک صوبہ پنجاب، اس کو آپ جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکے۔ آپ نے میٹرو بنا کر دی، کون سی میٹرو بنا کر دی جو 2 ارب روپیہ سالانہ جو ہے اس کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ آپ اس کو چلا کے رکھیں، اس کو مینٹین کریں، ملک کے خسارے میں گئی۔ آپ نے اورنج لائن بنا کر دی، کسی طرح بھی وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں۔ آپ نے ایجوکیشن سیکٹرز کو کچھ نہیں کیا، آپ نے ہیلتھ سیکٹر پہ کچھ بھی نہیں کیا، کیا فائدہ؟ نوجوان جو آج کا ہے، آپ نے اس کو لیپ ٹاپ دے دیا لیکن روزگار نہیں نکال کے دیا۔ آپ نے نوجوان کے لیے چیزیں وسیع نہیں کی، آپ نے نوجوان کو ایک بتی کے پیچھے لگائی رکھا کہ ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، آپ ہمیں سپورٹ کرو۔ آپ نوجوان کے لیے یونیورسٹیز بنائیں، آپ اس کے لیے انڈسٹریز لگائیں، کاروبار کے لیے کام وسیع کر دیں۔ پچھلے سال 10 لاکھ سے زائد جو ہے نا پاکستانی نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی خود سوچنے کی کوشش کی آپ نے کہ اب مجھے بتائیں کہ میں کس جماعت کو ووٹ دوں؟ اس جماعت کو ووٹ دوں جس نے 20 سالوں میں پنجاب کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پنجاب کے صرف ایک شہر کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور کی، اس میں انہوں نے ککھ نہیں کیا۔ تو آج بھی لاہور کا ویسے کا ویسے ہی، اگر مان لیے چلیں آپ نے کیا ہے، احسان کیا ہے کوئی، ہمارے عوام کے پیسے سے یہ کیا ہے نا، یا آپ نے اپنے پیسے سے کیا ہو، آپ نے اپنی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بیچ کر یہ کام کیا ہو، آپ نے اپنی وہ شوگر ملیں اور وہ آئرن سٹیل ملیں وہ بیچ کر یہ کام کیا ہو، تو میں آپ کو سیلیوٹ کروں سر۔ لیکن آپ نے تو وہی عوام کا پیسہ لگا کر یہ لالی پاپ دیا، اور 1% جو ہے نا وہ آگے پروگریس کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کافی ہو گئی ہے۔ اب بات کریں تو پیچھے بچتی ہے تیسری بڑی جماعت جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر 10 منٹ بارش آ جائے تو ان کی کارکردگی پچھلے تقریباً 30 سالوں کی نظر آ جاتی ہے سندھ کے اندر۔ اور اس سے مزید میں آگے کیا بولوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ کاوشیں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ان کی شہادتیں ہیں صرف، اور وہ اس کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ شہادتیں بھی ان کی اب چلیں فوت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا باتیں کرنی، اب وہ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، بے نظیر آج بھی زندہ ہے، اور یہ وہ دیٹس اٹ۔ ان کی اپنی کارکردگی 0/0، کیونکہ ان کا کمپیٹیٹر بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو 0/0۔ اب چلیں چوتھی بڑی پارٹی کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں، جس کو تحریک لبیک پاکستان کہا جاتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان، اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی بیانیہ ہے، لبیک یا رسول اللہ۔
دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب ایک اچھی سائیکولوجیکلی پاکستانی عوام، پاکستانی نوجوان اور پاکستانی جذبات کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان بھی جذبات کے ساتھ کھیلنے والی ایک بہت بڑی جماعت ہے. ان کو پتہ ہے کہ نوجوان اور اسپیشلی مسلمان نوجوان یہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کہاں پر ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح کھیلنا ہے اور کس طرح نہیں کھیلنا. ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے ایون اکانومی کیسے چلانی ہے، ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو کس طرح دیکھنا ہے، ہم نے خارجہ پالیسی کو کس طرح دیکھنا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس صرف نعرے ہیں اور سڑکوں پر ریلیاں نکالنا آتی ہیں ان کو، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آئی نو میرے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوگا ان ساری جماعتوں کے بعد، ان ساری جماعتوں کی جانب سے میرے اوپر کرٹیسزم ہوگا. چلیں اب یہ چاروں جماعتیں میں نے آپ کے سامنے ان کا اچی بچی کھول کے رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کو ووٹ دوں. صرف میرا اتنا سے سوال ہے. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میں کس کو ووٹ دوں. اب تھوڑا سا اس الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن 2024 ہونے جا رہا ہے، میرے پاس کچھ فیکٹ اینڈ فگرز ہیں. تو اس الیکشنز میں نا ٹوٹل جو خرچہ آنے لگا ہے وہ 48 ارب ہے. 48 ارب اٹس مین 4800 کروڑ روپے جو ہے وہ اس الیکشن کیا سو کالڈ الیکشنز پہ لگیں گے. اور اس کے علاوہ مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹوٹل خرچہ بتاتے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، جو نیشنل اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو این اے کی سیٹ کے لیے لڑتے ہیں، ان کو نا الیکشن کمیشن کی طرف سے 1 کروڑ کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیمپین میں لگا سکتے ہیں. اور اس سال 2024 میں جو نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں این اے کی سیٹس پر، وہ 6448 ہیں. 6448 کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے، اور 1 کروڑ کی انہیں اجازت ہوتی ہے. البتہ 1 کروڑ لگتا نہیں ہے، یہ کروڑوں میں گیم لگتی ہے. جا کے صرف بینرز آپ دیکھ لیں، جو ان کے اشتہارات ہوتے ہیں وہی صرف اور صرف جو ہے نا کروڑوں میں نکل جاتے ہیں. اور جو ان کی کیمپیننگ کے اندر پیٹرولز وغیرہ لگتے ہیں، باقی سارا سامان، یہ وہ، پھر صحافیوں کو پیسے کھلانا، یہ تو بہت بڑی گیم ہے نا، بہت اوپر لیول کی گیم ہے. تو صرف چلیں انہی کی الیکشن کمیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے 1 کروڑ کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہو گیا. 6448 کو 1 کروڑ 1 کے ساتھ آپ اگر ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 64.5 ارب جو نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ضائع کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پی پی کی بات کر لیں، مطلب پروونشل اسمبلی کی بات کر لیں، تو اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہیں 12,262. ان کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40 لاکھ لگانے کی. تو اس کو بھی اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو تقریباً 65 ارب بن جاتے ہیں. اور ان سب کو اگر ملٹی پلائی کیا جائے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اجازت نامہ ہے سب کینڈیڈیٹس کے لیے ان کو، اور الیکشن کمیشن جو الیکشن پہ خرچہ کر رہی ہے اس کو ملٹی پلائی کریں تو 178 ارب روپیہ اس قسم کے ٹیسٹ پہ لگایا جا رہا ہے، اس قسم کی سرگرمی پہ لگایا جا رہا ہے، جس کا رزلٹ سب کو معلوم ہے، جس کا رزلٹ کسی ایک سیاسی جماعت نے نہیں ماننا، جس کا رزلٹ 22 23 24 کروڑ کی آبادی تسلیم نہیں کرے گی، جس کا رزلٹ 24 کروڑ کی آبادی کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اس پہ 178 ارب لگایا جا رہا ہے. پاکستان کے اینڈ پہ آتا ہے نون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا جا سکتا ہے. پاکستان تو خیر بہت اچھا ہے، پاکستان تو بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان کا قانون اور پاکستان کا قانون بنانے والے، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے. اسی امید کے ساتھ کہ میں کسی نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. پاکستان کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.